ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ वासले जहन्नम कर छड़े हैं। और हम ये एहतजाज किया, फिर उसको ना उनका जो नतीजा था उसको हमने इधर दिला दिया है। प्रोग्राम 4 साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में जुनूनी हुजूम ने गैर मुस्लिम श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को जिस दरिंदगी से हलाक किया है वो दिल दहला देने वाला है। इस जुल्म का कोई दिफा, तावील और दलील मौजूद नहीं। ये एक ऐसा फेल है जिसने दुनिया भर में इस्लाम, मुसलमानों और पाकिस्तानियों के इमेज को सख्त नुकसान पहुंचाया है। इस्लाम दुश्मन लॉबीज इस वाक़े और मकतूल की जली हुई लाश की वीडियो को किस तरह से पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इस वाक़े के कई पहलू हैं, लेकिन सबसे पहला जो तौहीन मज़हब के हवाले से है, ये किसी भी वाक़े में मुजरिम का फ़ैसला करना अदालत का काम है। ये शरई, कानूनी और इखलाक़ी पोजीशन है। दुनिया में कहीं भी कोई गिरोह या हुजूम किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम आयद करके ख़ुद ही उसकी तहक़ीक़ और ख़ुद ही उसकी सज़ा सुनाकर अमल दरामद नहीं कर सकता। इस अमल को सरीहन जुनूनियत और दरिंदगी ही कहा जाएगा। इसी पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे कि जो तरीक़ाकार हम देख रहे हैं पाकिस्तानी कौम में अदम तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए रुझान को फ़रोग़ देने के हवाले से, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। रियासत की इस तमाम तर मामले में जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या वो उनको अदा करने में नाकाम है या कहीं कोई कोताही हो रही है जिसकी वजह से हमें आए रोज़ इस तरह के वाक़यात देखने पड़ते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। उनसे हम जानेंगे कि हमारा दीन, हमारी तालीमात क्या हैं, क्या हम उन तमाम तर तालीमात को भुलाकर एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, और जिस रास्ते का हमने चुनाव किया है उसका अंजाम क्या होगा। साथ साथ कुछ कानूनी पहलुओं को भी मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे। एडवोकेट जनाब हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। न्यूयॉर्क के वासियों, क्या आपने कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन लगवाई है? अगर नहीं तो आप अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। जिंदगी अल्लाह का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, इससे प्यार करें। तिब्बी खिदमात में पेश इक्ना रिलीफ है आपकी मुंतजिर। मजीद मालूमात के लिए अभी लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट iknarelief.org। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम 4 साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सियालकोट में होने वाले वाक़े के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर और जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब मौजूद हैं। दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के नाम पर ऐसा तशद्दुद करना और कानून को हाथ में लेने पर हमारे दीन में क्या अहकामात हैं, क्या हिदायत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, दीन इस्लाम की तालीमात इस सिलसिले में बिल्कुल दो टोक, वाज़े, क्लियर कट हैं कि जब भी इस तरह का मामला आता है तो ऐसे तमाम के तमाम मामलात के बारे में लेट द कोर्ट डिसाइड। इंतजामिया और पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले मुल्जिम को किया जाए। एक आम आदमी की, एक आम फर्द मुस्लिम की ये जिम्मेदारी बनती है। आपने किसी को देखा कि नऊजुबिल्लाह उसने तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान, तौहीन खुदा, तौहीन शायर इस्लाम या तौहीन मजहब का कोई संगीन तरीन जुर्म किया है, एक आम मुसलमान की जिम्मेदारी यही है कि वो उस मुजरिम को पकड़कर कानून के हवाले करे। और ये बात जब हम कह रहे हैं तो ये किसी रियासत या किसी हुकूमत या किसी सियासत के दबाव के पेश नजर नहीं, बल्कि खुद कुरान और सुन्नत की तालीमात ये हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अक़ज़िया यानी कोर्ट, अदलिया और अदालत के और हुक्काम के, काजियों के, जजों के, मुल्जिमों के तमाम तरह अहकाम वाज़े तौर पर अहादीस के अंदर बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। जो मुद्दई होगा उसके जिम्मे गवाहों का पेश करना है। गवाहों की शराइत ये है, गवाहों का सलेबस और निसाब ये है, और जो कसम खाना आएगा ये हलफ किसके ऊपर आएगा, ये मुद्दा अलैह पर आएगा। उसका एक प्रोसिक्यूटर होगा, उसका एक मुद्दई होगा, मुद्दा अलैह होगा, गवाह होंगे, जज के सामने पेशी होगी, बाकायदा एक प्रोसेस चलेगा। ये जब तक प्रोसेस ना चले, एक बलवे की शक्ल में हुजूम का उठना
قانون کو ہاتھ میں لینا، کسی کی جان لے لینا، اس کا اسلام، قرآن و سنت اور آئین پاکستان اور دستور پاکستان سے دور دور کا ذرہ برابر کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ قادر خان مندوخیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ سیالکوٹ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات ہر کچھ دن بعد سامنے آتے رہتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ بھی انہی واقعات کی ایک کڑی ہے، یا اس کو کسی اور رخ کو دے دینا زیادہ صحیح ہوگا؟ آپ کو 5 سال پہلے یاد ہوگا عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں ایک مشال نام کے نوجوان کے اوپر اسی طرح تشدد کر کے اس کو شہید کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے وہ ساری باتیں؟ اس واقعے میں کوئی 20-25 ملزمان کو 3 سال کی سزا ہو گئی، جو کہ غالباً وہ ختم ہو گئی، اور ایک مرکزی ملزم کو سزا موت ہوئی نیچے عدالت سے، اور اوپر جا کے وہ بھی عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی جو ہزاروں لوگوں کا ایک ہجوم تھا جس نے ایک نوجوان مشال خان کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کی جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ کے اور ان کو قتل کیے ہے، اور پراسیکیوشن کا جو کیس تھا وہ بنا ایک شخص کو ملزم ٹھہرانا، وہ بھی عمر قید سزائے موت نہیں۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، جس کو پولیس کا محکمہ کہا جاتا ہے یا سرکاری وکیل کہا جاتا ہے یا پولیس کی انویسٹیگیشن کہتے ہیں، پولیس میں اچھے لوگ بھی موجود ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اس کیس کا حشر کیا دیکھا؟ پھر بات آ جاتی ہے کہ عدالت نے بری کر دی ہے، تو بھائی عدالت نے کے سامنے جب شواہد آپ پیش کریں گے اور آپ ایک آدمی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو ایک کو سزا دیں گے، تو کیا اس ہزاروں کی تعداد میں ایک شخص نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے؟ باقی ساری بری الذمت ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہی واقعہ ہوا جو اس وقت آپ کو سیالکوٹ میں نظر آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو ہمارے جو وزیر اطلاعات ہے فواد چودھری صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست پیچھے ہٹ گئی ہے، ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کے وقت جو اس نے بات کی تھی، ریاست پیچھے ہٹ گئی ہے اور ریاست جو ہے ناکام ہو گئی ہے، ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ ساری گفتگو یہ اس وقت کہی ہے کہ کئی پولیس والے، تقریباً 7-8 پولیس والے شہید ہوئے تھے، اور جو مظاہرین کے بیچ میں بھی کئی لوگوں کی اموات بھی ہے۔ تو اس کو کس نے مارا، یہ بھی تفتیش کا ایک وہ ہے۔ ظاہری بات ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر مظاہرین یا مظاہرین کے بیچ میں کسی نے حملہ کیا ہے، تو مظاہرین کے اوپر کس نے حملہ کیا ہے؟ اور ان سارے واقعات کو ٹائی فش ہو گیا، اور وہ جس کو انڈیا کے دہشت گرد، انڈیا کی فنڈنگ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیا گئے، اور بعد میں وہی لوگ جا کے ان کو گلدستے پیش کی ہے، ان کو مبارکباد دی ہے۔ میں سعد رضوی صاحب کی بات کروں جس کو گلدستہ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر اعجاز چودھری صاحب نے دیا، جو سینیٹر ہے اس وقت، اور اس کے بعد اس کے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم سیاسی احتیاط بھی کریں گے۔ اور پھر تھوڑا سا اس سے پہلے چلے جائے اے پی ایس اسکول میں جہاں معصوم بچوں کا قتل عام ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی، حکومت نے بڑی دھڑلے سے اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ ان معاملات کو لے کر پے در پہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان واقعات میں ملوث لوگوں کو کیا قانون یا عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے جو لوگوں کی جانیں خود لے رہے ہیں؟ یہ جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت اہم ترین آپ نے ایک بات کہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم تو دو ٹوک ہیں اس معاملے میں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، جو بلوا کی شکل اختیار کرے، ہجوم کی شکل اختیار کرے، اس طرح کی بہیویت، بربریت، سفاکیت اور وحشت کا مظاہرہ کرے، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، ایسے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم اس سلسلے میں واضح ہیں، کسی کا دباؤ نہیں، ہم قرآن و سنت کا تقاضا اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کی طرف ضرور اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کی طرف ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ ہوتا کیوں ہے، یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعات پیش آئے، کچھ کلیئر کٹ گستاخ یا کچھ مشکوک قسم کے گستاخ جن کے بارے میں عدالتوں نے بھی فیصلے دیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کا جسٹس سسٹم ہمارے پاس بہت کمزور ہے، وہ منظم نہیں ہے، وہ سپیڈی نہیں ہے، وہ تیز رفتار نہیں ہے، فاسٹ ٹریک نہیں ہے، اور لوگوں کو اس کے اوپر کانفیڈنس نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے، گو کہ ہم واضح طور پر بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، لیکن اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے،
اور جب 295C یا اس طرح کے جب قوانین پر عمل نہیں ہوتا، عدالتوں کی طرف سے لوگوں کو باقاعدہ سرٹیفکیشن نہیں ملتی، لوگ اس کے اوپر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے، تو پھر یہ معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہجوم کی شکل میں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور سڑک پر انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو ڈاکوؤں کی شکل کے اندر دوں۔ کراچی کے اندر کریمنل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آئے دن آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے کہ ڈاکو ہتھے چڑھ گیا، ڈاکو کو پکڑا، ہجوم مل کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے، میرا آپ سے کوسچن ہے، موبائل چھیننے والوں، پیسوں کے چھیننے والوں، بینکوں کی ڈکیتی کرنے والوں اور اسی طرح اسٹریٹ کرائم کے جتنے مرتکبین مجرمین ہیں، ان کو کب نشانہ عبرت بنایا گیا ہے؟ ان کو کب سزائیں دی گئی ہیں؟ تو پھر لوگوں کو بھروسہ کیسے آئے گا؟ لوگوں کو اعتماد کیسے آئے گا؟ اور موبائل، پیسہ، بینک ڈکیتی یہ چھوٹے جرائم ہیں بنسبت توہین مذہب اور توہین رسالت کے مقابلے میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدارا عدالتی سسٹم کو منظم ہونا چاہیے، اس کو فاسٹ ٹریک پر آنا چاہیے، لوگوں کا اعتماد اپنے اوپر باقاعدہ بحال کرنا چاہیے۔ جب تک یہ کانفیڈنس ریسٹور نہیں ہوگا، اس وقت تک اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ اگرچہ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو عدالت جانے خدا جانے، عام آدمیوں کو پھر بھی قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں، لیکن من جملہ ان اسباب میں سے یہ سبب ہے جس سے آپ اور ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ منتخیل صاحب، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے تو کیا قانون میں کوئی سقم موجود ہے کہ ان واقعات میں ملوث لوگ کیفر کردار تک نہیں پہنچ پا رہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے بعد سکم جو ہے نا ہماری ذہنوں میں ہے، حکمرانوں کے ذہنوں میں ہے۔ جب اے پی ایس کی معصوم بچوں کا قتل عام کا قاتلوں کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے، جب ان کی دفاتر کھولنے کی آپ بات کریں گے، جب آپ مشال خان کا کیس جہاں مردان میں ہوا تھا اور 5 سال پہلے، اور اس کے بعد اس نوجوان کو مار مار کے جسم کی ایک ہڈی کی سلامت نہیں رہی اور اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اس کیس کے تمام ملزمان بری ہو گئی ہے، جو 3 سال سزا بھی ہوتے، ایک ملزم کو سزائے موت ہوئی تھی، اس ملزم کو بھی بعد میں اس کی سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو کیا ہزاروں لوگوں نے، جب آپ کے اور دوسرے چینل نے فوٹیج دکھایا، ویڈیو دکھایا، اور اس میں ہزاروں لوگ ان کو مار رہے تھے جس بے دردی سے، تو کیا وہ ایک شخص تھا؟ کیونکہ عدالت کے سامنے عدالت نے تو ایک شخص کو سزا دی ہے، وہ بھی سزائے موت سے عمر قید آ گئی ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے، بات عدالتوں کی نہیں ہے، بات ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہے، بات ہماری تفتیش کی ہے، بات ہماری پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ اچھے لوگ یقیناً ہر جگہ موجود ہے، مگر اس کیس کا ظاہری بات ہے عدالت کے سامنے جیسے آپ پیش کریں گے، جس طرح آپ ان کے سامنے شواہد پیش کریں گے، عدالت انہی کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ یعنی ہزاروں لوگوں میں سے ایک شخص گنہگار تھا، تو یہ تو آپ ویسے کسی عام نابینا شخص کو بھی یہ چیزیں بتا دو تو وہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، کیا آپ کو جو پنجاب میں ایک میاں بیوی جس کے ساتھ معصوم بچے تھے اور جس طرح پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ کر کے اور جس بے دردی سے قتل کیا، اس کیس کا کیا بنا؟ اس سے بھی تھوڑا پہلے چلے جائے، جو ایک شخص جو معذور شخص ہے، جو اے ٹی ایم مشین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کو مار مار کے پولیس نے اس کو کیا کیا، اس کے بعد جا کے اس کے والد سے زبردستی کمپرومائز آپ نے کرا لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو جب آپ خود ایز اے حکومت اب آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے تو مجھے بتاؤ کہ اس کو پھر کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل تو نہیں ہوگا کسی طریقے سے، اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ اگر فیصلے نہیں کریں گے آپ کی عدالتوں سے اور آپ کی پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے، مجرمان کو سزائیں نہیں ملیں گی تو لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے، لوگ عدالتوں کے فیصلے روڈوں پہ کریں گے، اور پھر روڈوں کے اوپر جو فیصلے ہوئے اس کو کیا سزائی دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر یقیناً لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، یقیناً لوگ کہیں گے اچھا کیا ہوا، اور آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اس سری لنکن شخص کو بے دردی سے قتل کیا ہے وہ باقاعدہ سیلفی کھینچ رہے، باقاعدہ میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس جیسے کر رہے تھے، وہ کہہ رہے بہت بڑا ہم نے کارنامہ کیا ہے۔ اس کے تو لگ رہا تھا وہ جو ریڈ شرٹ والا جو ملزم ہے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ لاش کے ساتھ سیلفی بنا رہے، تو خدا کا خوف کا لے ہمارا معاشرہ کس طرف چل رہا ہے۔ بات ہم کریں ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کا نام اپنی ناپاک اور جھوٹے منہ سے لے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ریاست مدینہ میں کیا ایسا ہو رہا تھا۔ یہ بتائیے گا قادر صاحب کہ اس واقعے کی جو ویڈیوز اور کلپس وائرل ہوئی ہیں، جو ہم نے اور آپ نے سب نے ہی دیکھے ہوں گے یقیناً، ان شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کیا کہتا ہے کہ ملوث افراد کے خلاف کارروائی میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ قانون شہادت آرٹیکل 164 کے مطابق
جو ویڈیو آڈیو جو آج کل مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، یا میں اور آپ جس ویڈیو کے ذریعے باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ایڈمیزیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا. اس کے لیے کسی اور شواہد کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے یہ ویڈیو جو نا اصلی ہو. اصلی کے لیے بھی لیبارٹری موجود ہے، فورینزک موجود ہے، ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. اور یہی بات کو اگر آج ہم مثال بنا رہے ہوں تو آپ یہی ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے لے جائے مشال خان کیس میں. کیا یہ ویڈیو موجود نہیں تھا؟ کیا یہ مختلف ٹی وی چینل نے یہ ساری چیزیں نشر نہیں کی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ تمام ملزمان بری، ایک کو سزائے موت سے واپس عمر قید. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس کیس کا بھی اشر وہی ہوگا. ہم یہی منہ دیکھتے رہیں گے. آج کل چل رہا ہے، ہم ٹی وی میں خبریں بھی چلائیں گے، ہم ہیڈ لائن بھی چلائیں گے، انٹرویو بھی ہوگا، ٹاک شو بھی ہوگا، لیکن 2-4 مہینے کے بعد ہم بھی بھول جائیں گے، آپ بھی بھول جائیں گے، اور یہ معاشرہ اسی طرح چلتا رہے گا. ایک بریک لے کے مفتی محمد زبیر اور ایڈوکیٹ قادر خان مندقیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد کچھ مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار. آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت. امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم. تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سانحہ سیالکوٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک سری لنکن شہری کو تشدد کا نشانہ بنا کر اور سانحہ جس طرح سے اس کو کہا گیا ہے کہ توہین کی رسالت کا الزام اس پر عائد کیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے کیا دینوی پہلو ہیں، قانون کیا کہتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے مفتی محمد زبیر اور ایڈوکیٹ قادر خان مندقیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح ایک مذہبی جماعت کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں ایسا کرنا درست ہے یا اس کے پیچھے کی سازش کو سمجھنا بھی ضروری ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں انتباہ کر رہا ہوں، انتہائی ویری سینسٹیو ایشو، ویری ڈینجر، یہ بہت خطرناک ہوگا. ریاست اس وقت آگ کی ایسی چنگاری پر کھڑی ہے جو سب کو بھسم کر دے گی، پھر کوئی نہیں بچے گا. یہ جو ہجوم کی شکل ہے، یہ جو بلوے کی شکل ہوتی ہے، یہ جو جماعت، کوئی بھی تنظیم، ہم کسی کے خلاف نہیں، لیکن ہم یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو اور عام لوگوں کو گراس روٹ لیول پر اس طرح کا ایک خطرناک مائنڈ سیٹ دیں گے تو اس کے انتہائی بدترین قسم کے اثرات آئیں گے. ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو، دوسرے والا تیسرے مسلک والے کو، اور وہ افراد جن کی پوری زندگی دین پر لگی ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی بے احتیاطی کی بات ہو گئی تو پھر سب کے سب ہجوم کی شکل کے اندر اس کو بھی قتل کریں گے، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جنت کما رہے ہیں. جبکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، واضح طور پر بتا چکا ہوں، قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ارے بھائی تمہارے پاس کوئی خبر ہے، فتبینوا، اس کی انویسٹیگیشن کرو، اس کی تحقیق کرو. اور میرے بخاری مسلم کی آپ کو یہ حدیث سنائیے، بینہ ہوگا، گواہی ہوگی، مدعی ہوگا، مدعا علیہ ہوگا، پروسیس ہوگا، شہادت ہوگی. خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا عدالتی نمونہ حقیقی ریاست مدینہ کو دیا، خلفائے راشدین کو دیا، انہوں نے ہمیں یہی اسلام پہنچایا ہے. اور میں یہاں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے پچھلی حکومتیں ہوں، اس سے پچھلی حکومتیں ہوں، اس سے پچھلی کوئی بھی حکومت ہو، یہ جو ہماری مقتدران ہیں اور ہمارے بعض طاقتور یا سیاسی لوگوں نے یا حکومتی سیاسی جماعت نے دوسری کسی سیاسی جماعت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس طرح کے لوگوں کو ہلا شیری دی ہے، اپنے سرسری، عارضی اور وقتی سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. آج ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، آج اس کے نتائج ہمارے سامنے. سری لنکا کا جو مینیجر قتل ہوا، کیا کسی نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ اس نے کون سی توہین کی تھی بھائی؟ اور اگر کوئی توہین اس نے کی ہے، کوئی کاغذ اس نے نیچے گرایا، کوئی ورقہ نیچے گرایا، کیا اس کو پتا تھا کہ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی موجود ہے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی موجود ہے؟
اور پھر کیا اس کو یہ پتا تھا کہ یہ اس قدر تقدس کا درجہ رکھتا ہے؟ کیا پھر اس کو یہ پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نزدیک جرم ہے؟ کیا اس کو یہ پتا تھا کہ مسلمان اس کے معاملے میں حساس ہے؟ یہ ساری باتیں کیا قابل تفتیش نہیں ہے؟ کیا یہ قابل انویسٹیگیشن نہیں ہے؟ کیا قابل تحقیق نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیے، اسلام کوئی بربریت یا وحشت کا مذہب یا دین یا دستور حیات تو نہیں ہے کہ اس کو ننگا کیا جائے، رسیوں سے جکڑا جائے، چرنگیوں پر لایا جائے اور اس کے ٹکڑے کیے جائیں، اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام کا یہ ہرگز تقاضا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے والے نہ اسلام کے نمائندے اور خدمتگار ہیں، نہ پاکستان کے نمائندے اور خدمتگار ہیں۔ منتقل صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں ٹائم بم لگا دیے ہیں اور اگر انہیں ناکارہ نہ کیا گیا تو وہ اسی طرح پھٹیں گے، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ایسا مشتعل اور پرتشدد ہجوم کسی کی جان نہ لے سکے؟ لاہور میں جہاں ایک جماعت کا دھرنے میں جہاں 7 پولیس والے شہید ہو گئے اور مظاہرین کے بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اب میں شہید اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ابھی تک اس کا قاتل نہیں پتہ چلا۔ میں شہید دونوں طرف سے اس وجہ سے کہتا ہوں کہ پولیس والے کہتے ہیں ہم پر مظاہرین نے فائرنگ کی ہے، تو مظاہرین کے اوپر کس نے فائرنگ کی ہے؟ تو دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ اگر بے گناہ ہے تو دونوں طرف سے ہے، اگر گنہگار ہے تو دونوں طرف سے ہے، مگر جو بھی ہے اس کا فیصلہ تو فواد چودھری صاحب نے خود سنا دیا ہے۔ فواد چودھری نے تو کہا کہ ریاست ناکام ہو گئی، ہمیں بیک فٹ پہ جانا پڑا، اور پھر بیک فٹ پہ چلے جائے، آپ چپ کے چلے جائے، امریکہ کی طرح خاموش نکل جائے، خاموش بیٹھ جائے، مگر آپ کے رہنماؤں نے، آپ کی جو پنجاب کے صدر ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے تو جا کے گلدستہ پیش کیا، اور جب گلدستے آپ پیش کریں گے، آپ وہ ان کو ویلکم کریں گے، آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، آپ کہیں گے ریاست ناکام ہو گئی ہے، تو پھر ان چیزوں میں تو کم از کم فواد چودھری اور اینڈ کمپنی کا تو کم از کم ہمت نہیں ہے کہ اس چیز میں آ ڈالے۔ یہ ان کو لانے والا یہی ہے، ان کو پروموٹ کرنے والا یہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا، اس کس کے سارے تھا؟ وہ کزن عمران نیازی کے ساتھ کون تھا؟ اور پھر پچھلے نواز شریف صاحب کے دور میں جو دھرنے ہوئے تھے کس نے سپورٹ کیا ہے؟ یہی حکومت نے سپورٹ کی ہے۔ آج جب اپنی گلی میں فلم فٹ ہو گئی ہے تو بیک فٹ پہ جانا پڑا، مگر ان پولیس والوں نے جنہیں ڈیوٹی کی ہے ان کی لواحقین کو کون جواب دیں گے؟ ان کی بچوں کو کون جواب دیں گے؟ ان کو 10-20 لاکھ روپے دینے سے کیا ان کی جو پیارے ہیں واپس آ سکتے ہیں؟ اور پھر باقی جو پولیس والے ہیں، کل کا آپ کسی اور ہڑتال کے لیے ان کو بولیں گے چوکس رہو، آگے نہیں بڑھنے دو، پارلیمنٹ پہ عملہ نہیں ہونے دو، سینٹ پہ عملہ نہیں ہونے دو، تو کیا پولیس والے بندوق تانیں گے؟ وہ یہی کہیں گے جو پہلے اشر ہو یہی اشر ہوگا۔ تو فواد چودھری صاحب کو بولو کہ یہ ڈائلاگ بازی آپ اپنے پاس رکھ لے، آپ ریاست کے ایک ترجمان ہو، آپ ریاست کی ترجمانی اگر نہیں کر سکتے ہو تو گھر چلے جاؤ۔ مفتی صاحب، ان حالات میں جب لوگوں میں انتہا پسندی اور عدم برداشت کا رویہ حاوی ہے تو ریاست کو اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سب سے بڑا میثاق ہونا چاہیے، معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس کے نکات یہ ہونے چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں قرآن کریم اللہ رب العزت شاعر اسلام کی شان میں ادنا درجے کی کوئی گستاخی اشارتن یا کنایتن ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے کسی پر ناجائز اور غلط اور بلا تحقیق الزام لگانا یہ بھی سنگین ترین جرم ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو میثاق کا نقطہ ہونا چاہیے جس پر سب کو آنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو، خدا را اس معاملے میں وقتی سیاسی سوچوں اور سیاسی مسلطوں سے بالا تر ہو جائے۔ اس کو اب دبائیں گے، اب اس کو دبائیں گے، اب اس کو کاؤنٹر کریں گے، اب یہاں بلیم گیم چلے گا، اب اس کے اسکور بڑھ رہے ہیں، اب یہ دبایا، اب یہاں یوں دبایا جائے۔ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کے میثاق کے تیسرے نقطے پر آنا ہوگا۔ وقتی سیاسی سرسری اور عارضی سیاسی مفادات کے لیے اس جیسے طبقے یا اس جیسے گروہ کو ہم ہلا شیری نہ دیں اور ان کو نہ اٹھائیں، ورنہ اس میں سب کا نقصان ہوگا۔ آخر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، تحریک لبیک کی قیادت کی طرف سے سیالکوٹ واقعے کی مذمت آئی ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ ایک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ان کی قیادت نے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس مائنڈ سیٹ کو بھی ختم کرنے، اگر کسی کی طرف سے یہ مائنڈ سیٹ پیدا ہوا تو آج ختم کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہے۔ اس طرح سے وہ لائیں، ریاست بھی اپنا کام کرے، عدالت بھی
تیز رفتار انصاف کا ہمیشہ مظاہرہ کیا کرے، اور ادھر سے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تمام اسٹیک ہولڈر کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. منتقل صاحب، آپ آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ٹی ایل پی ہی اس تمام تر واقعے کی ذمہ داری ہے، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کے پیچھے کوئی بیرونی عناصر بھی ہو سکتے ہیں جو پاکستان کا عالمی سطح پر تشخص خراب کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کوئی بیرونی وہ نہیں ہے، اندرونی ہے، اور اندرونی یہی ہے فواد چودھری اینڈ کمپنی. فواد چودھری اینڈ کمپنی ہے، یہی ذمہ دار ہے. میں نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دی ہے، میں کوئی زبانی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے ثبوت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ آپ کے حوالے دیا ہے. یہی فواد چودھری اینڈ کمپنی ہے، یہی نیازی حکومت ہے جس نے یہ سب چیزوں کو پروموٹ کیے، جس نے پاکستان کو بیک فوٹ پلایا، جس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے رسوا کیے، جس نے پاکستان کو اے ٹی ایف سے نہ نکالنے کا ابھی تک موجود ہے، جو اللہ نہ کرے کہ یہ فیل سٹیٹ کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے اگر یہ حکمران کچھ دن ہو رہا ہے تو. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ توہین رسالت یا توہین مذہب کے نام پر پاکستان میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی جو مثالیں آئے روز سامنے آ رہی ہیں، اور لوگ اس طرح سے پرہجوم شکل اختیار کر کے کسی بھی ایسے شخص کو قتل کر ڈالتے ہیں جس پر الزام عائد کیا جاتا ہے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تفتیش کے، خود ہی انصاف کا ترازو ہاتھ میں لے کر اس کو اس انجام سے دوچار کر دیا جاتا ہے جس کا شاید وہ ذمہ دار بھی نہ ہو، یا شاید جو اس انجام کا مرتکب بھی نہ ہوا ہو. تو کیوں کر رویہ پنپ رہا ہے، اور کیوں کر لوگوں نے از خود فیصلے صادر کرنے شروع کر دیے ہیں بغیر کسی قانون کو سنے، بغیر کسی عدالت میں جائے انہوں نے خود سے ہی تمام تر ڈیسیجنز اگر لینے ہیں، تو پاکستان میں آئین اور قانون کیا حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں؟ یہ ہم نے آج کے اس پروگرام میں بات چیت کی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.